बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। यार, ये सफ़र भी पिछले सफ़र की तरह कामयाब रहा। हमें हमारे थीसिस के लिए जो मालूमात चाहिए थी वो तो मिली, पर जो इजाफी मालूमात मिली इससे हमारे थीसिस में 4 चांद लग जाएंगे। और जून का महीना होने के बावजूद मुझे तो वहाँ बहुत ठंड लग रही थी। मैं बोला, ये तो है, हम कराची में रहने वाले तो बस ठंडे मौसम की झलक ही देखते हैं, असल ठंड तो इन इलाकों में पड़ती है। शौकत ने मेरी बात की तायद में कहा, मेरा नाम कादिर है। शौकत और मैं दोनों कराची यूनिवर्सिटी में तारीख़ के शोबे में तालीम हासिल कर रहे हैं। दोनों स्कूल के ज़माने से ही दोस्त हैं। एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से ये दोस्ती कॉलेज और फिर अब यूनिवर्सिटी तक जा पहुंची। अब इसे इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि हम दोनों का रुझान भी आसार कदीमा और तारीख़ जैसे शुबे में था। वैसे अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, मगर तालीम के मामले में मैं शौकत से थोड़ा ज़हीन हूँ। मेरे वालिद पेशे के एतबार से सुनार हैं, जबकि शौकत के वालिद केमिकल का कारोबार करते हैं। रुपए पैसे की कमी न होने की वजह से हमें तालीम के हुसूल में कभी कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। भाई देख, हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। हमने 2 थीसिस मुकम्मल कर लिए हैं और अब तीसरा बाकी है। मैं बोला, पहले उनको फाइनलाइज़ कर लें तो फिर सोचेंगे कि कहाँ जाके तीसरा थीसिस लिखें। शौकत बेजारी से बोला, यार कादिर, एक बात तो बता, आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, हर चीज़ इंटरनेट पर मिल जाती है, तो फिर हम रिसर्च करने इतनी दूर दराज मकाम पर क्यों जाते हैं? शौकत ने बेजारी की रवायत को कायम रखते हुए पूछा, देख शौकत, तू यूनिवर्सिटी में देखता है ना, हमारा थीसिस दूसरों के मुकाबले में अच्छा क्यों होता है? यही वजह है कि हम लोकेशन पर जाकर पूरी रिसर्च करके फिर थीसिस बनाते हैं। और तूने देखा ना कि अभी हमें कितनी इजाफी मालूमात मिली हैं। यही फ़र्क होता है घर पे बैठ के रिसर्च करने वालों में और लोकेशन पर जाकर रिसर्च करने वालों में। मैंने शौकत को वजह समझाई। चल ठीक है, पहले ये जो 2 थीसिस हैं इनको मुकम्मल करके फिर तीसरे के लिए जाएंगे। मैंने एक बार फिर नतीजा खेज़ अंदाज में शौकत को कहा, ठीक है भाई, जैसा तू कहे। शौकत ने भी बिलाखिर हार मानते हुए कहा, हालांकि उसी की बात रखी थी मैंने। यूनिवर्सिटी के टक शॉप पे बैठे हुए हम दोनों दोस्त चाय पीने बैठे थे और साथ ही कुछ सोच रहे थे। यार, इस तरह थोड़ी दिमाग में कुछ आएगा। शौकत बोला, अच्छा तो फिर कैसे आएगा? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ बिस्किट समोसे वगैरह साथ हों तो दिमाग चलेगा। शौकत बोला, खैर, मैंने उसकी भूख देखते हुए वो भी मंगवा लिया। चाय पीते पीते अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, लो मिल गई लोकेशन, हम लोग नो कोट किला जाएंगे। मैंने कहा। ये सुनते ही शौकत के मुंह से चाय का फवारा निकलते निकलते रह गया। क्या वो मीर करम अली ख़ान वाला किला? शौकत बोला, जी, और ये बस फाइनल है, हम यहीं जाएंगे। मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा, भाई एक बार फिर सोच ले, जून का महीना है और वहाँ तो सहरा ही सहरा है, वापस आएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं। फिर कुछ देर नोक झोंक के बाद मेरा फ़ैसला भी अटल रहा। उस रात हमने शौकत के घर पे नौकोट किला जाने की प्लानिंग की। पूरी तहकीक के बाद ये तय हुआ कि हम लोग 1 हफ़्ते के बाद नौकोट जाएंगे। खैर, वो दिन भी आ गया जब हमें किले के लिए रवाना होना था। हम लोग शौकत के वालिद साहब की नई गाड़ी में सुबह 7 बजे अपने सफ़र के लिए रवाना हुए। हमें पहले मीरपुर ख़ास जाना था, फिर वहाँ से 90 किलोमीटर के फासले पर थरपारकर में वो किला वाक़या था। हमने तय किया था कि मीरपुर ख़ास तक आधे रास्ते वो गाड़ी चलाएगा और आधे रास्ते में सहराब कोट से नाश्ता करके हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और बरस्ता सुपर हाईवे मीरपुर ख़ास की तरफ रवाना हुए। हमारे फ़ोन का GPS बता रहा था कि फ़ासला तकरीबन 223 किलोमीटर का है। बाहर गर्मी अपने उरूज पर थी। गाड़ी में AC की वजह से गर्मी का एहसास तो नहीं हो रहा था, लेकिन एक दो बार मैंने शीशा खोलकर गाड़ी से बाहर झांका तो यूँ लगा कि किसी ने गर्म थप्पड़ मारा है। खैर, हम लोग तकरीबन 9:15 बजे के करीब हैदराबाद पहुँचे। वहाँ रुककर फ्रेश हुए,
چائے پی، تھوڑا آرام کر کے آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے نکلے۔ گرمی کی شدت دیکھ کر شوکت تو گھبرا گیا تھا۔ حیدرآباد سے گاڑی میں نے چلائی اور ہم 11:30 بجے میرپور خاص میں تھے۔ وہاں رک کر تھوڑا ناشتہ کیا، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ہم اپنی منزل سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ہمارے فون کا GPS بتا رہا تھا کہ ہم صرف 94 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ گاڑی اب بھی میں ہی چلا رہا تھا۔ راستے میں ہمیں 2-3 گاؤں نظر آئے جہاں ہم نے رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ شوکت آدھے راستے میں ہی سو گیا۔ خیر ڈگری پہنچے، وہاں سے آگے ٹنڈو جام محمد سے ہوتے ہوئے نوکوٹ روڈ پر پہنچے۔ جب یہاں آئے تو ہمیں اپنی منزل کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ شوکت جاگ چکا تھا اور اپنے موبائل سے آس پاس کی تصویریں لے رہا تھا۔ خیر 1.5 گھنٹے کی مزید مسافت طے کرنے کے بعد ہم نوکوٹ پہنچے۔ یہاں کی آبادی دیکھ کے شوکت بولا، بھائی میں تو سمجھا تھا بس صحرا ہی صحرا ہوگا، پر یہاں تو اچھا خاصا شہر آباد ہے۔ میں نے کہا نا یہ ہماری منزل نہیں، ہماری منزل وہ قلعہ ہے، اس کے پاس صحرا ہی صحرا ہے۔ نوکوٹ سے ہم نے چائے پی اور وہیں کے رہائشی سے کسی اچھے ہوٹل کا پتہ پوچھا۔ اس نے کہا آگے موڑ پہ ہے۔ خیر ہم اس ہوٹل میں پہنچے۔ وہاں ایک چھوٹا سا لکڑی اور مٹی کا 1 منزلہ ہوٹل تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کے مطابق یہ وہاں کا بہترین ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں صفائی کا پورا انتظام تھا۔ ہم نے جو کمرہ لیا وہ ہمیں سستا مل گیا۔ ہوٹل میں اس دن آرام کر کے اگلے دن صبح ہی ہم قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بہت سی نئی چیزیں ملیں۔ وہاں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ تعمیراتی کام بھی ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم پوری طرح تحقیق نہیں کر سکے، مگر ہمیں جو چاہیے تھا ہمیں اس سے زیادہ ملا۔ بس ہمارا ایک اور دن کا کام باقی تھا، وہ دن جمعرات کا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے کہ میں روز کی طرح قلعے کے باہر سے دوربین کے ذریعے آس پاس کے علاقے کا معائنہ کر رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ میری نظر رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سوچا، پھر طاقتور دوربین سے کچھ دیکھنے کی کوشش کی تو دور مجھے ایک گاؤں جیسا دکھا۔ حالانکہ میں یہ کام روز ہی کرتا تھا، مگر یہ گاؤں مجھے آج پہلی بار نظر آیا تھا۔ میں نے سوچا یہ اچانک گاؤں کہاں سے آ گیا؟ مجھے تو بہت حیرت ہوئی۔ میں نے شوکت سے کہا فوراً گاڑی نکالو، ہم چلتے ہیں۔ یہاں تو شوکت کو بھی تجسس ہوا کہ آخر ایک رات میں یہ کیا آ گیا یہاں۔ ہم جلدی سے جلدی اس جگہ پہنچنا چاہتے تھے۔ بالآخر 40 منٹ کے سفر کے بعد ہم وہاں پہنچے۔ باہر سے وہ جگہ پورا گاؤں لگ رہی تھی۔ ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے، خوشبو میں لپٹی ہوئی سرد ہوا کے جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ شوکت نے کہا بھائی یہاں تو موسم ہی الگ ہے۔ میرے دل میں الگ وسوسے اٹھ رہے تھے۔ خیر ہم لوگ محتاط قدم اٹھاتے ہوئے آگے کی جانب بڑھے۔ اندر سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا بازار تھا جس کی سب دکانیں سفید رنگ کی تھیں۔ لکڑی کے دروازے، ان پر لٹکے ہوئے پتلے سفید پردے، یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی الف لیلوی دنیا میں پہنچ گئے۔ بازار میں قدم رکھا تو یوں لگا جیسے سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ بازار میں آ گئے ہوں۔ وہاں الگ ہی رونق تھی۔ وہاں سب کا لباس غریبوں کے لباس سے ملتا تھا۔ زیادہ تر سفید لباس میں تھے۔ سر پر عمامہ تھا۔ ان کے قد بھی عام لوگوں سے ذرا لمبے تھے۔ شوکت بولا بھائی کوئی فلم کی شوٹنگ تو نہیں ہو رہی؟ وہاں ہم نے مختلف اقسام کے پھل دیکھے۔ یہاں مختلف قسم کی سبزیاں بھی تھیں اور آم ایسے تھے جو شاید ہی ہم نے کبھی دیکھے ہوں۔ شوکت بولا بھائی لگتا ہے ایکسپورٹ کا سارا مال یہیں آتا ہے۔ ہم بازار میں گھوم رہے تھے اور سب لوگ ہمیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے جیسے ہم کوئی عجوبے ہوں۔ بچے ہمیں دیکھ کے ہنسنے لگے۔ ہم بازار کی رونقوں میں اتنا کھو گئے کہ ان باتوں پر دھیان ہی نہ دیا۔ ایک عطر کی دکان کے پاس سے ہم گزرے تو ہمارا پورا وجود معطر ہو گیا۔ میں نے شوکت سے کہا یار ایسا کوئی بازار تو نقشے میں نہیں تھا۔ شوکت بولا بھائی نقشے کو چھوڑو، کل تک تو دوربین میں بھی نہیں تھا۔ ہم بہت سی دکانوں پر گئے۔ ایک دکان سے مٹھائی کی اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ ہماری تو بھوک بڑھ گئی۔ ہم دکان میں گئے اور ایک بارش بزرگ نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا کیا چاہیے آپ کو؟
ہمیں جو مٹھائی لینی تھی ہم نے لے لی۔ میں نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر دیا۔ انہوں نے حیرت سے نوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، بیٹا مٹھائی کی رقم ادا کیجیے۔ شوکت نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، چچا یہ عیدی تھوڑی ہے، مٹھائی کی رقم ہی تو ہے۔ میں نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، کیونکہ مجھے اب یہ ماحول بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ان بزرگ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چمکتے ہوئے چاندی کے سکے نکال کر دیے اور کہا، ہمیں یہ چاہیے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، میں نے ایسے سکے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ سکے چاندی اور تانبے کے معلوم پڑتے تھے، مگر وزن میں کافی زیادہ تھے۔ میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کسی اور ملک سے آئے ہیں۔ میں نے شوکت کا ہاتھ پکڑا اور ہم فوراً دکان سے باہر آ گئے۔ یار شوکت، لگتا ہے ہم کہیں غلط جگہ پھنس گئے ہیں، میں نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ پھنس گئے ہیں مطلب؟ شوکت بولا، یار سمجھنے کی کوشش کر، تو نے دیکھا نہیں وہ چچا کیسے سکے دکھا رہا تھا؟ پھر بھی میں نے ہمت رکھی۔ میں نے سوچا کہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو اس بازار کو اپنے تھیسس کا حصہ بنا لیا جائے۔ میں نے شوکت کو کہا تو اس کی دلچسپی بھی بڑھ گئی۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس دکان میں واپس جائیں گے۔ چنانچہ ہم پھر مٹھائی والے کی دکان پر گئے اور کہا، جناب ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمارے پاس رقم ختم ہو گئی، ہمیں کچھ سامان چاہیے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا تانبے کا سکہ دیا۔ میں نے ان سے کہا، مجھے بہت سا سامان لے کر جانا ہے۔ کہا اس سے کام ہو جائے گا، بلکہ کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جانے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دی۔ میں رک گیا۔ انہوں نے اپنے ملازم سے کہا اور تھوڑی سی مٹھائی باندھ کر دے دی اور کہا، آپ کو ہماری دکان کی مٹھائی یقیناً پسند آئے گی۔ پھر کہا، آپ خوش قسمت ہیں۔ میں مسکرا کر باہر نکلا تو دیکھا شوکت نے ڈھیروں تصویریں کھینچ لی تھیں۔ پھر میں نے اور اس نے مٹھائی کھائی۔ جیسے ہی مٹھائی منہ میں رکھی مجھے لگا میں تو کسی اور دنیا میں کھو گیا۔ اتنی لذیذ مٹھائی میں نے آج تک نہیں کھائی تھی۔ پھر اس سکے میں سے 1-2 چیزیں خریدیں جو کہ دکاندار نے کاغذ کے لفافے میں بند کر دیں۔ پھر حیرت ہوئی کیونکہ آج کل تو شاپنگ بیگ کا زمانہ تھا۔ خیر سامان لینے کے بعد بھی ایک سکہ بچ گیا تھا، میں نے وہ سنبھال کر رکھ لیا۔ کراچی جا کر اگر کسی کو میری بات پر شک ہوا تو یہ سکہ دکھا کر اپنی بات کی تصدیق کروا لوں گا۔ شوکت بولا، میرا تو یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ خیر ہم لوگ کافی دیر گھومنے کے بعد واپس بازار سے نکلے، دونوں لفافے پچھلی سیٹ پر رکھے، گاڑی میں بیٹھے اور ہوٹل واپس پہنچ گئے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد وہاں 2 لوگوں سے اس بازار کے بارے میں پوچھا تو بولے، کون سا بازار؟ میں نے ان کو تفصیل بتائیں تو بولے، بھائی آپ بہت خوش قسمت ہو۔ میرے دماغ میں مٹھائی والے چچا کی بات گونجی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو۔ خیر میں نے ہوٹل والے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، بھائی آپ یقین کرو کہ نہ کرو، وہ جنات کا بازار ہے جہاں سے آپ ہو کر آئے ہو، وہ ہر منگل اور جمعرات کو لگتا ہے۔ آپ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ آپ اس بازار میں جمعے کے دن گئے، اگر منگل والے دن جاتے تو وہ آپ کو اپنی دنیا میں لے جاتے۔ ہم فوراً اپنے کمرے میں گئے۔ میں نے لفافہ کھولا تو اس میں صرف مٹی تھی۔ پھر میں نے دیکھا تو وہ سکہ بھی مٹی ہو چکا تھا، یعنی کوئی بھی ان کی دنیا کی چیزیں باہر نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا تو میرا دماغ چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ شوکت بولا، بھائی یہ سب کیا ہے، حقیقت یا افسانہ؟ میں نے اس سے کہا کہ جہاں تک سمجھ میں آئے تو حقیقت، نہ سمجھ آئے تو افسانہ۔ ہم دن اور رات وہاں رکے، پھر ہم کراچی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شوکت کی تقریباً چیخ نکل گئی، گاڑی روک، جلدی روک۔ میں نے جلدی سے گاڑی سائڈ پر لگائی۔ اس نے مجھے اپنا موبائل دکھایا جس میں اس نے بازار کی تصویریں لی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر تصویر میں صرف شوکت تھا جو صحرا میں کھڑا ہوا سیلفی لے رہا تھا، اور ایک آدھ چھوٹی ویڈیو تھی، وہ بھی صحرا ہی کی تھی۔ حیرت، حیرانگی، گھبراہٹ اور ملے جلے جذبات لے کر ہم کراچی واپس آ گئے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ ہم اس واقعے کو ثابت کر سکیں۔ خیر ہم لوگوں نے اپنا تھیسس مکمل کیا اور اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا کیونکہ لوگ تو ایسی باتوں کا صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آج بھی سوچتا ہوں
مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم جنات سے مل کر آئے ہیں، جو کہ صرف کہانیوں میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ دن جمعرات کا تھا۔ میں اور شوکت آج بھی کبھی کہیں جانے کا پروگرام بناتے ہیں تو اس واقعے کو یاد کر کے حیران ضرور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔